शहीद करबला है ये, रसूल की दुआ है ये। सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, जरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। एक बार फिर नाजरीन मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशरियात हमारे हुसैन के साथ। दो मुमताज़ शख्सियात इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पहली शख्सियत मुमताज़ स्कॉलर मोहतरम जनाब हाफिज़ अहमद यूसुफ साहब तशरीफ़ फरमाएँ, आपको खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। दूसरी शख्सियत मुमताज़ स्कॉलर मोहतरमा डॉक्टर सरवत अस्करी साहब मौजूद हैं, आपको भी खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। बात यह साहब, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत करबला में मौजूद है। एक अजीम तरीन लीडर की हैसियत से मौजूद है, अजीम तरीन इमाम की हैसियत से मौजूद है। ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी है कांधों पर, बहुत बड़ी है साहब, क्योंकि रहती दुनिया तक आपका एक एक अमल ऐसा होगा कि वो लोगों के लिए रोल मॉडल होगा। आपका चलना फिरना, आपका उठना बैठना, आपका गुफ्तगू करना, आपके खुतबात, आपके मैसेजेस, आपका तरीक़ क्या है, आपके अखलाकियात क्या हैं, अखलाकी अक़दार को आपने किस औज कमाल पे पहुँचाया, दुश्मनों के साथ आपका क्या रवैया रहा, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो आपकी कमिटमेंट्स थी, उन कमिटमेंट्स को आपने किस तरह से पूरा किया, आपके असहाब के साथ आपका क्या तौर तरीक़ा था, आपके घर वालों के साथ आपका क्या रवैया था, ख़ुद आपने अपने आप को किस अंदाज से प्रेजेंट किया, दुश्मनों के साथ आखिरी लम्हे तक आप क्या कुछ हुज्जत तमाम करते रहे। ये तमाम बातें यकीनन तारीख़ के किरतास पर लिखी जानी थी और एक रोल मॉडल की सूरत में, एक रोड मैप की सूरत में दुनिया के सामने आश्कार होनी थी। इसमें एक बहुत बड़ी अहम तरीन बात ये नाज़रीन कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जहाँ ज़ाहिर है अपने असहाब की कुर्बानियाँ पेश की, घर वालों की कुर्बानियाँ पेश की, आप ये देखिए कि उसमें अपने खानवादे को, अपनी औलाद को अलग नहीं किया। इमाम ने अगर अपने असहाब को पेश किया, अपने अहले बैत को पेश किया, तो अहले बैत में सबसे पहले ये जहन में रखिए कि हरावल दस्ते का किरदार उनके अपनी औलाद ने अदा किया, चाहे वो 6 महीने के अली असगर अलैहिस्सलाम हो, चाहे वो अली अकबर अलैहिस्सलाम हो, जो शबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी जिनके बारे में इमाम का ये जुमला कि जब हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करना चाहते तो हम शबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम को देख लेते थे कि जिनको अल्लाह ताला ने वो सिफ़त अता की थी कि जो शबात खल्की में भी, शबात खुल्की में भी और शबात मंतकी में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकम्मल तौर पे मुशाबे थे। ये कह देना नाजरीन बहुत आसान है। यानी वो 4 मिसरे हैं ना कि इतना खुदा ने बेहतर व बरतर बना दिया, जाने अली शबी पैगंबर बना दिया, अब इससे बढ़ के होगा भला कौन सा शरफ़, पहले अली बनाया फिर अकबर बना दिया। ये हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम हैं जिनको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबी कहा जाता था। और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मिशन हुसैनी की तकमील के लिए, यूँ कहिए कि मिशन मुस्तफ़वी की तकमील के लिए अली अकबर अलैहिस्सलाम को भी मैदान करबला में पेश कर दिया। और बात यहाँ रुकी ना नाज़रीन, बल्कि बात तो पाए तकमील तक वहाँ पहुँची जब हुरमुला का तीर आया और जिस वक्त आपके मुबारक दस्तहाए मुबारक के अंदर अली असगर अलैहिस्सलाम मौजूद, 6 महीने के अली असगर अलैहिस्सलाम मौजूद थे, उस वक्त जब तीर आपकी नाजुक से गर्दन को आकर लगता है तो आपने अल्लाह की बारगाह में एक जुमला अदा किया कि या अल्लाह इस मासूम कुर्बानी को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा। यानी अली अकबर अलैहिस्सलाम को भी पेश किया और अली असगर अलैहिस्सलाम को भी पेश किया और रहती दुनिया तक लोगों को ये पैगाम दे दिया कि जब भी तुम हक़ के लिए उठना तो जहन में रखना, अपने आप को, अपने खानवादे को फिर अलग न रखना। सब कुछ कुर्बान करने के बाद ही हक़ की वो मंजिल इंसान पाता है जहाँ अज़मतों की बुलंदियाँ उसे मिलती हैं। और इमाम ने अपना सब कुछ पेश करके अज़मतों की उन बुलंदियों को पा लिया। यहाँ तक नाज़रीन, यहाँ तक सोचिए कि सिर्फ ये मैं आपको अली अकबर और अली असगर अलैहिस्सलाम की बात नहीं बतला रहा। हज़रत बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा कमोबेश 4 बरस आपकी उम्र थी, कमोबेश 4 बरस, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि जिन मसाइब और तकालीफ से वो गुजरी हैं वो भी रहती दुनिया तक एक मिसाल हैं। और इमाम की तरफ से एक पैगाम है कि अगेन वही बात, अपना माल, अपनी आसाइश, अपना आराम, अपना घर बार, अपना वतन सब कुछ छोड़ा, अपने आप को भी पेश किया और अपनी औलादों को भी अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया। आगाज़ करते हैं आपसे, 2 हिस्से बना लेते हैं गुफ्तगू के। पहला हिस्सा जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम और जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम। बहुत बड़ा जिगरा चाहिए साहब, बहुत बड़ा जिगरा। मतलब ऐसा भी होता है कि जब आदमी
کسی اس طرح کے میدان میں اترتا ہے تو کہتا ہے ٹھیک ہے مجھ پر آ جائے، میری اولاد پہ نہ آئے، میں اپنے آپ کو قربان کر دوں گا، میری اولاد کو چھوڑوں. لیکن یہاں تو صورتحال بالکل مختلف ہے، میں بھی پیش ہوں گا اور میرے شہزادے بھی پیش ہوں گے. بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. میدان کربلا کا وہ منظر کہ جہاں امام حسین اپنے بیٹوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، اور جیسے کہ قرآن نے بھی فرمایا نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، اسی طرح تمہاری جان میں کمی کر کے، تمہارے مال میں کمی کر کے، والثمرات، اور تمہارے پھلوں میں کمی کر کے. تو جنید بھائی مفسرین نے لکھا کہ جو پھلوں میں کمی کرنے سے مراد ہے، اس سے مراد اولاد کی آزمائش ہے. یعنی اولاد کی آزمائش سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان نے جو ہے وہ گزرنا ہے. اللہ، اور یہ سب سے بڑی آزمائش، سب سے بڑی آزمائش ہے. اور چونکہ امام حسین کی جو شہادت تھی وہ سب سے زیادہ منفرد تھی، اور ورفعنا لک ذکرک کا یہ ایک مظہر ہے نا یہ شہادت بھی، کیونکہ سیرت کا ایک باب اس سے مکمل ہوا ہے. تو اس شہادت میں تمام طرح کی تکالیف، مصائب، اور آپ نے جو ہے وہ مشقت اور آزمائشیں برداشت کی. تو یہ مرحلہ بھی آنا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ اپنی اولاد کی بھی قربانی جو ہے وہ دینی تھی. اور پھر لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کے مرتبے کو آپ کیسے پاتے کہ تم میں سے کوئی بھی بھلائی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اپنی پسندیدہ شے میں سے خرچ نہ کرے. تو آپ نے اپنی جان سے قریب تر شے یعنی اپنی اولاد کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. کربلا میں ہم دیکھتے ہیں حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار ہے نا وہ بڑا ہی آپ سمجھے منفرد ہے. کہ آپ دیکھیں کہ کسر بنی مقاتل کی منزل پر جب امام حسین آرام کر کے اٹھے ہیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں، تو علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پوچھا نا والد صاحب کیا وجہ ہے؟ تو امام حسین فرماتے ہیں خواب میں دیکھ لیا کہ کیا ہے، اب شہادت ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ والد سے عرض کرتے ہیں کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ اگر ہم حق پہ ہے تو پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ موت ہم پہ آئے یا ہم موت پہ جائیں؟ تو ہمیں تو شہید ہونا ہی ہے. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ہم جو ہے وہ شخصی اوصاف کو دیکھیں، سیرت کو دیکھیں، تو آپ کے والد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی والدہ حضرت ام لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں سے آپ کے جو دادا ہیں وہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، اور آپ کے جو نانا ہیں وہ ہے عروہ بن مسعود ثقفی. اب ان کے بارے میں سن لیجئے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسلام میں 4 شخص سرداری کے مستحق ہیں. نمبر 1 بشر بن ہلال، عدی بن حاتم، سراقہ بن مالک اور عروہ بن مسعود ثقفی. شہید ہیں آپ بھی؟ جی بالکل. تو دونوں طرف سے کیا ہے، آپ شہیدوں کی اولاد میں سے ہیں اور سرداروں کی اولاد میں سے ہیں. اور آپ کو ایک اور بات بتلاؤں میں کہ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی تو اس وقت آپ نے کفار کو جا کے میسج دیا تھا کہ میں نے ایسے لوگ دیکھیں، یعنی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ میں نے کسی کو جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے فرما بردار اور عزت کرنے والا اور توقیر کرنے والا، پوری روایت ظاہر بڑی طویل ہے. یہ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے آپ. بالکل ایسا ہے، یعنی کیسر و کسرا کے دربار دیکھے لیکن جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ان کا ادب کرتے ہیں ویسا میں نے نہیں دیکھا. تو آپ کے حضرت علی اکبر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی مثل کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. اللہ اکبر. کیونکہ آپ جو تھے وہ شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. میدان کارزار میں آپ امام حسین سے جو ہے وہ ایک طریقے سے گویا بیٹا باپ سے جس طرح ضد کرتا ہے نا، آپ ویسے ہی شہادت کے لیے تمنا کر رہے ہیں، شہادت کے لیے ضد کر رہے ہیں. اس موقع پر جب امام حسین نے اپنے لخت جگر کو میدان کی طرف بھیجا ہے اور جب آپ کے شہزادے آپ سے جو ہے وہ التجا کر رہے ہیں کہ بابا مجھے شہید ہونے کی اجازت دیجئے، تو اس موقع پر امام حسین نے جو ہے وہ کچھ الفاظ ادا فرمائے. دعا فرمائیے. آپ فرماتے ہیں اے میرے اللہ، اس ظالم قوم کی خدا کاریوں پر گواہ رہنا کہ اب ان کی طرف وہ نوجوان جا رہا ہے جو شکل و صورت اور سیرت و کردار میں سب سے بہترین یعنی تیرے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ مشابہ ہے. جب ہم تیرے نبی کے دیدار کو ترستے ہیں تو ہم اس کو دیکھ کر پیاس بجھا لیتے ہیں. چند مصرے لے لیجئے کہ ہم صورت محبوب خدا تھے علی اکبر، ہم صورت
محبوب خدا تھے علی اکبر، شوکت میں شہ عقدہ کشا تھے علی اکبر، شبیر کی پیری کے عصا تھے علی اکبر، اور بانوں کی آنکھوں کی ضیاء تھے علی اکبر، جلوہ رخ پر نور پہ تھا نور نبی کا، روشن تھا گھر اس ماہ سے زہرا و علی کا۔ سبحان اللہ۔ اچھا جنید بھائی، ایک بات یہاں نوٹ کرنے کی ہے کہ ہم کہتے ہیں حضرت علی اکبر نبی کریم علیہ السلام کے مشابہ تھے، شبیہ مصطفیٰ تھے، لیکن امام حسین کی جو دعا ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ صرف صورت میں نہیں بلکہ سیرت و کردار میں بھی، بالکل ایسا ہے، یعنی وہ جو تمام اخلاق تھے نبی، یعنی گفتار، آپ کا چلنا، آپ کا جو ہے وہ تلوار کو لہرانا، آپ کا سواری کرنا، آپ کا دشمن کی طرف بڑھنا، کیونکہ یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ جب دشمن دیکھ رہے ہیں کہ آپ آ رہے ہیں تو کیا ہے، گفتار بھی نبی کی ہے، چال بھی نبی کی ہے، سواری بھی نبی کی ہے، تو وہ ہو بہو جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام، شبات خلقی، خلقی اور منطقی تینوں آپ کو عطا کی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، آپ نے جو ہے وہ کوزے کو، دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ اچھا، اب حضرت علی اکبر جب میدان میں پہنچے تو آپ نے یزیدی لشکر کا جو سربراہ تھا عمرو بن سعد، تو اس سے آپ نے جو بلند آواز میں جو ہے آپ نے پکارا اس سے اور کہا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے، اللہ تیرے اوپر رحم کو قطع کر دے اور تجھے اپنے معاملات میں برکت نہ دے، اور میرے بعد تجھ پر ایسے شخص کو مسلط کر دے جو تجھے تیرے بستر پر ذبح کرے، جس طرح تو نے مجھ سے قطع رحمی کی اور میری قرابت داری جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے اس کا کوئی لحاظ نہیں کیا۔ تو جنید بھائی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے لوگ امام حسین اور ان کے رفقا کے شہید ہونے میں شریک تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کا جو ہے وہ بہت برا انجام کیا۔ اور امام علی اکبر کی اگر ہم شہادت کی بات کریں تو امام علی اکبر تقریباً آپ سمجھیں 200 لوگوں کو آپ نے جو وہ جہنم واصل کیا، اور پھر جو ہے وہ آرڈر ہوا کہ ان پر یکبارگی حملہ کرو، مل کر ایک ساتھ حملہ کرو، اور پھر اس وقت امام علی اکبر جو ہے وہ شہید ہوتے ہیں اور اپنے نانا کے پاس جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہی معاملہ حضرت علی اصغر کا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو 6 ماہ کے ہیں، لیکن ایک دشمن کا تیر جو ہے وہ آپ کے ایک کان میں لگتا ہے اور دوسرے کان سے نکل جاتا ہے، اور وہ بھی نانا کے پاس حوض کوثر سے سیراب ہونے کے لیے چل پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس میں ڈاکٹر صاحبہ جو ایک بہت ہی دلسوز بات، ایک تو یہ کہ ظاہر ہے اپنے شہزادوں کو قربان کیا، لیکن جن تکالیف سے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ گزری ہیں، بچیاں ویسے ہی بڑی ناز ہوتی ہیں بابا جان کی، کسی بھی باپ کی آپ بات کریں، بلا تمثیل بات کرو، کوئی بھی باپ ہوگا اس کا معاملہ اپنی بچی کے ساتھ بڑا مختلف ہوگا، کجا اس کے کہ باپ امام علی مقام ہو، بیٹی بی بی سکینہ ہو، کہ جو ان کے سینے کے اوپر سر رکھ کے سوتی تھی، اس کے بغیر سوتی نہیں تھی، یعنی شب کی دعاؤں میں جن کو مانگا تھا، وہ جب اس کرب سے گزری ہوں گی تو کیا کیفیت ان کی ہوگی، کیا امام کی کیفیت ہوگی، بتائیے ذرا۔ کسی شاعر سے نہ ذاکر نہ ولی سے پوچھو، پیار بیٹی کا حسین ابن علی سے پوچھو۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا کہ جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہو۔ اور میں ایک منظر شب عاشور کا آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں کہ جب شب عاشور امام حسین علیہ السلام خیموں کا جائزہ لیتے ہوئے چلے اور جناب ام رباب کے خیمے کے سامنے پہنچے تو وہاں پر ایک عجیب منظر دیکھا کہ بی بی ام رباب اپنے 6 مہینے والے بچے کا جھولا جھلا رہی ہیں اور گود میں سکینہ بنت الحسین بیٹھی ہوئی ہیں، اور جناب ام رباب فرما رہی ہے کل قربانی آل محمد کا دن ہے، علی اصغر تو تو اس لائق بھی نہیں ہے کہ تو تلوار بھی اٹھا سکے یا مقتل میں جا سکے۔ میں کہوں کہ بی بی ام رباب جب تک علی اصغر کی قربانی نہیں قبول ہوتی تب تک امام حسین علیہ السلام مقتل میں نہیں جاتے، اور جب تک جناب سکینہ کی ننھی سی لہر شام کے زندان میں نہیں بن جاتی تب تک اہل بیت اطہار کو رہائی نہیں ملتی۔ تو آپ کے دونوں بچے سنگ میل قرار پائے کربلا کے واقعے کے۔ اور میں ایک بات کی اور وضاحت دیتی چلوں کہ اس واقعے میں، کربلا کے واقعے میں کوئی فقہی پہلو نکالنے کی کوشش نہ کریں۔ دین اس گھر میں آیا، شریعت اس گھر میں آئی، احکام اس گھر میں آئے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ایک عظیم قربانی دے رہے ہیں، یعنی کون سا باپ ایسا ہے کہ جو علی اکبر کے کلیجے سے برچی کا پھل نکال لے اور علی اصغر کا لہو کو اپنے ہاتھ میں لے لے اور کبھی جانب آسمان پھینکے اور کبھی جانب زمین پھینکے، اور آخر میں مولا حسین علیہ السلام علی اصغر کے لہو کو چہرے پر ملنے کے انکار، آسما کو راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ تو اور یا کون سی بچی ایسی ہے کہ جو 4 برس کی عمر میں گھوڑے کے سموں کو تھام کر کہے کہ میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو رن میں نہ لے جانا، صبح سے جو مقتل میں گیا وہ لوٹ کے واپس نہ آ سکا۔ تو
میں عرض یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا جس وقت 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام مدینے سے روانہ ہوئے تو اس وقت مدینے کے سرکردہ افراد آئے اور انہوں نے کہا کہ فرزند رسول اگر آپ جاتے ہو تو جائیے مگر اپنے ساتھ عورتوں اور بچوں کو نہ لے کے جائیے، اس لیے کہ عرب کی گرمی ہے، دھوپ کی شدت ہے اور دھوپ کی حدت ہے، اور اس میں یہ معصوم عورتیں اور بچے تو نازک کونپلوں کی مانند ہوا کرتے ہیں۔ مگر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ اگر ان عورتوں اور بچوں کو نہ لے کر گئے تو مقتل کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو چھپا دیا جائے گا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ شام کے زندان میں جناب سکینہ بنت الحسین گرفتار ہوئی ہیں، مقید ہوئی ہیں، تو وہاں پر ہمیں ایک عجیب منظر نظر آتا ہے کہ جناب سکینہ بنت الحسین شام کے زندان کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور جو بچے کھیل رہے ہوتے ہیں ان کو بلاتی ہیں، کہتی ہیں آؤ آ کر میں تمہیں کربلا کی کہانی سناؤں، اور میرا چچا عباس تھا، میرا بھیا علی اکبر تھا، میرا بھیا علی اصغر تھا چھوٹا سا، اور جناب سکینہ بنت الحسین اچھا اب وہ بچے جب اپنے گھروں کو جاتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم نے شام کے زندان کے باہر ایک دروازے پر ایک بچی کو ایسے دیکھا کہ جو کہ کربلا کا واقعہ سنا رہی تھی، یعنی وہ ان کے گھروں تک واقعہ پہنچا ہے۔ جناب سکینہ بنت الحسین نے اتنا عظیم کارنامہ سر انجام دیا کہ وہ واقعات کربلا کو بیان کر رہی ہیں اور واقعات کربلا ان بچوں کے ذریعے ان کے گھروں تک پہنچ رہا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی جو یہ عظیم بیٹی ہے جناب سکینہ بنت الحسین، جناب سکینہ بنت الحسین کو سب جانتے ہیں کہ ان کی ننھی سی لاش شام کے اندھیرے زندان میں بن گئی، اور جب شام کے اندھیرے زندان میں امام سید سجاد نے اپنی چھوٹی سی بہن کو قبر میں اتارا ہے، بولے یہ سجاد رو کر کیا میری تقدیر ہے، ہاتھ میں میت بہن کی پاؤں میں زنجیر ہے، تو شام کے رہنے والوں نے آ کر یزید سے کہا کہ یزید اب تو اہل بیت رسول کے چھوٹے چھوٹے بچے زندانوں میں مرنے لگے ہیں، اب تو ان کو رہائی دے دے، اور رنگ زمانہ بدلتا ہوا دیکھا، انقلاب آتا ہوا دیکھا، اس لیے یزید نے اہل بیت اطہار کو رہائی دے دی ہے۔ تو ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ جناب سکینہ بنت الحسین کی نہ قید رائے گاہ گئی ہے، نہ ان کی قربانی رائے گاہ گئی ہے، بلکہ جناب سکینہ بنت الحسین کے تذکرے کے بغیر ہمیں داستان کربلا مکمل نہیں نظر آتی ہے۔ اور جب ہم داستان کربلا میں جناب سکینہ بنت الحسین کا عظیم کردار دیکھتے ہیں تو کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفے سے لے کر شام تک جناب سکینہ بنت الحسین کا ایک عظیم کردار ہے، اور وہ عظیم کردار کہ جہاں پر جناب سکینہ کبھی تماچے کھاتی ہیں، کبھی رخساروں پر تماچے برسائے جاتے ہیں، کبھی کانوں سے گوشوارے کھینچے جاتے ہیں، مگر جناب سکینہ بنت الحسین یعنی کوئی بھی ضعیف سے ضعیف تاریخ ہمیں ایسی دکھا دیجئے کہ جہاں پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے چھوٹے سے چھوٹے بچوں نے لشکر یزید کے سامنے کبھی پانی مانگ لیا ہو، کبھی یزید کے کسی حکم کو سرنڈر کر دیا ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ جو امام علی مقام علیہ السلام کے چھوٹے سے چھوٹے بچے تھے وہ بھی فکر حسینی رکھا کرتے تھے، استقامت کے پہاڑ تھے، استقامت کے پہاڑ تھے۔ اور ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ جناب سکینہ بنت الحسین یا حضرت علی اصغر یا حضرت علی اکبر وہ عظیم باپ کے عظیم بچے تھے جنہوں نے بابا کی قربانی کو آگے بڑھایا اور بابا کی شہادت کو آگے بڑھایا، ان کے جو عظیم کاز تھا اس کاز کو آگے پہنچایا۔ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے ناظرین، اور یہ بنیادی طور پر امام علی مقام نے رہتی دنیا تک پیغام دے دیا کہ جب کاز عظیم ہوتا ہے اور راہی جو ہے حق کا مسافر ہوتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا صاحب کہ میں کیا لٹا رہا ہوں، کیونکہ وہ جو کچھ بھی لٹاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے میں بہت کچھ عطا کر دیتا ہے۔ وہ لٹتا نہیں ہے بیسیکلی، وہ یوں کہہ لیجئے کہ وہ بظاہر نگاہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ وہ لٹ گیا ہوتا ہے، لیکن ایکچولی وہ بہت کچھ پا رہا ہوتا ہے۔ تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے خانوادے نے بھی اپنا سب کچھ قربان کر کر دین مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاج رکھی ہے۔ ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، لوٹ کے سلسلے کو یہیں سے جوڑتے ہیں۔ قول پاک رسول اکرم حسین مجھ سے جدا نہیں